बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम अरकान राब्ता कमेटी MKM पाकिस्तान और MKM पाकिस्तान के ज़ेली शोबा पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड बिजनेस फोरम के मेरे काबिल एहतराम जय्यद अरकान MKM के MNAs, MPAs और दीगर शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीकी साथियों और यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप तमाम को आज की इस अहम तरीन और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमद पर आपको खुशामदीद और आपका बेइंतहा शुक्रिया। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जिस तरह हर साल रिवायती तौर पर वफाकी बजट जो कि जून के महीने में पेश होता है और उससे कुछ रोज कबल हम ये रिवायत हमारी रही कि हम एक शैडो बजट पेश करते हैं। चूंकि इस मर्तबा हमने मर्दों के शुमार यानी मर्दमशुमारी, घरों के शुमार और घरानों के शुमार पर ज्यादा तवज्जो दी, तो फिर ये जो आमदनी और अखराजात के तखमीन और आदाद व शुमार पर हम उतना वक्त ना दे सके, जिसकी वजह से आज हम शैडो बजट की बजाय आपके सामने बजटरी प्रपोजल्स फॉर द फेडरल बजट 23-24 जो कि हमारे पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड बिजनेस फोरम MKM का जो ज़ेली शोबा उसके साथी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है। मैं उनका तारुफ भी आपसे कराऊंगा। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने चंद दिनों की मेहनत में एक ऐसा नुस्खा और डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो कि वजह तौर पर हम ये दावा कर सकते हैं कि ये उस स्टेटस को तोड़ने की पूरी सलाहियत रखता है जो गुज़िश्ता 76 सालों से कौमी जिंदगी के हर शोबे में कायम और दायम है। हम स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं और ये समझते हैं कि बजट दस्तावेज सिर्फ आमदनी और अखराजात के तखमीने का नाम नहीं है, बल्कि ये मुल्क की माशी पॉलिसी के मुस्तकबिल, मुल्क के मुस्तकबिल और मईशत और कौमी तरक्की की सिमत का तयन करता है। ये उसका इंडिकेटर होता है कि आप माशी तौर पर कब पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और कब पाकिस्तान को IMF के चुंगल से और दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के रहमो करम से निजात दिलाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये स्टेटस को तोड़ने वाला बजट जिसे या जो तजावीज़ हैं वजह तौर पर हम इन्हें अवाम दोस्त, मईशत दोस्त, कारोबार दोस्त और खास तौर पर जो कराची की अहमियत है पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान के माली और मालियाती मामलात में कि 60-70% रेवेन्यू टैक्स और महासिल जिस शहर से कौमी खजाने में आता है 4000 अरब रुपए का ये टैक्स देता है और उसके एवज उसके जवाब में उसे सिर्फ 40 अरब की खैरात दी जाती है। तो फिर ये पूरे मुल्क को कमा कर देने वाला, पूरे मुल्क को चलाने वाला और पूरे मुल्क को पालने वाला ये शहर कैसे और क्यों कर आइंदा अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकता है। 76 साल हो गए हैं, अब वक्त आ गया है कि इस स्टेटस को टूटना चाहिए और अब इसलिए हुनी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है। और वो इसलिए नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है कि 76 सालों में जो मौजूदा साल है, माली साल सन 22 और 23, इसमें हमारी तरक्की की शरह नमू या ग्रोथ रेट 6% है जो कि 76 सालों में तकरीबन सबसे कम है। 0.3 से 0.6% है जो कि 76 सालों में सबसे कम है। और इसी तरह आमदनी और अखराजात में जो फर्क आया है वो 8.5 या 9% ऑफ GDP मुल्क की मजमूई पैदावार का 8.5 या 9% है। ये भी पिछले तमाम
سالوں کے ریکارڈ سے یہ تجاوز کر گیا ہے بجٹ کا خسارہ، یہ مالی خسارہ. تو جب مالی خسارہ 9% ہو جائے، ترقی کی شرح نمو 3% ہو جائے، تو اب اس کے بعد بھی اگر وفاقی حکومت ایک روایتی بجٹ دیتی ہے، اسٹیٹس کو قائم رکھتی ہے، تو پھر اس کے بعد صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. یعنی کم از کم پالیسیاں تو ویسی ہی ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا اور پاکستان کا کیا ہوگا اس کا اندازہ ہم سب لگا سکتے ہیں. لہذا ہم نے جو تجاویز مرتب کی ہیں کہ 3% کی ترقی کی رفتار شرح نمو اور 9% کا خسارہ. اب بجٹ سال 2023 اور 24 میں اس کو کیسے، پہلے تو ہمیں معیشت کو بحال کرنا ہے، پھر معیشت کو مستحکم کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی پائیدار ترقی اور اس کی رفتار میں اضافہ کرنا ہے، ترقی کی رفتار میں. تو یہ 3 مرحلوں میں ہوگا. ہم نے اسی لیے اپنے بجٹ کی جو تھیم دی ہے وہ دی ہے سے نو ٹو ڈیفالٹ. یعنی ہم بار بار یہ سننے میں آتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ پر ہے، اب ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، کیونکہ مالی اور بجٹ کا خسارہ تو 9% ہے، لیکن ہمارا تجارتی خسارہ جو ہماری برآمدات اور درآمدات، ایکسپورٹ اور امپورٹ کے درمیان ہے، وہ بھی حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے. اور اس خسارے کے ہونے سے ہماری ساری معیشت کی بنیادیں اور وہ امپورٹ جو ایسنشل ہے، جو ضروری ہے، جو ناگزیر ہے، اس پر بھی رکھنا پڑتا ہے، اور وہ امپورٹس بھی رک جاتی ہیں. پھر جو اہم ترین قومی ترقی کے شعبے ہیں، توانائی میں جو سرکولر ڈیٹ ہے، اور جو توانائی کے شعبے کو، پاور کو، بجلی کے شعبے کو جو گھن کھا رہا ہے، جو زنگ لگ گیا ہے، تو اسے ختم کرنے کے لیے اگر متبادل انرجی اور توانائی کی طرف ہم جانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر جو مشکلات ہیں اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے یا کیا جائے گا. تو ہم نے اسی لیے اس بجٹ میں وہ تجاویز رکھی ہیں جس سے پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر IMF کو، بین الاقوامی مالیاتی اور قرض دینے والے اداروں کو یہ کہہ سکتا ہے اور سے نو ٹو ڈیفالٹ. اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان تجاویز کے ذریعے سے اگر یہ انکارپوریٹ کی گئی، شامل کی گئی سال 2023 اور 24 کے بجٹ میں، تو ہم یہ ضمانت دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں کہ تجارتی خسارہ بھی درآمدات اور برآمدات کے درمیان جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کم ہوگا، برآمدات میں اضافہ ہوگا، درآمدات کو ہم کم کریں گے، اور ہم انکم یا اپنی آمدنی اور جو وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ٹیکسز، محاصل، ریونیو، اس میں اضافہ کریں گے، اور جو ہمارے اخراجات ہیں اس کو اچھی گورننس کے ذریعے سے، اس کو اچھی مینجمنٹ کے ذریعے سے، پروفیشنل مینجمنٹ کے ذریعے سے، اور جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو لاگو کر کے، اور اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹیرٹی میجرز، سادگی کو اختیار کر کے، جو بڑی بڑی گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں مختلف وزارتوں اور محکموں کے لیے، وہ سلسلہ بند کر کے، پابندی لگا کے، جو بیجا تصرف ہیں، جو شاہانہ اخراجات ہیں، جو تعیشات ہیں، جو عللے تللے ہیں، ان کو ختم کر کے انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایسے بجٹ کو پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے، پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو، اور پاکستان دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، اور ہمارے ہاتھ لینے والے نہیں بلکہ ہمارے ہاتھ دینے والے بن جائے. پھر یہ بجٹ اس بات کو بھی ایڈریس کرتا ہے اور کرے گا کہ بھائی اس وقت ہمیں اگر یہ جوا کھیلنے کے مترادف ہو تو ہمیں یہ جوا بھی کھیلنا چاہیے. اور وہ جوا کیا ہے؟ کسی بھی طرح تیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے. سے نو ٹو ڈیفالٹ تھرو اسٹریٹجی کیا ہے؟ معیشت کی بحالی. اسٹریٹجی کیا ہے؟ معیشت کی بحالی کے بعد معیشت کا استحکام، اور معیشت کے استحکام کے بعد معیشت کی ترقی کی شرح نو میں تیز رفتار اضافہ. تو یہ 3 اسٹیجز میں اگر ان تجاویز پر عمل درآمد ہو جائے تو پھر اگر اس سے افاقہ نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا.
اس حد تک گارنٹی دینے کے لیے میں اور میری ٹیم تیار ہے، جو محنت کی ہے میرے ساتھیوں نے۔ اب میں آتا ہوں کہ ہم نے بہت ساری باتیں میں نے اپنی اس ابتدائی گفتگو میں تقریباً کور کر لی ہے کہ تیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں کو فی الفور کم کیا جائے، اور وہ کیسے کم کیا جائے؟ جو ان پر یہ 17% کا سیلز ٹیکس لگا ہوا ہے، یہ جو بھتہ لگایا ہوا ہے، جس کا سارا بوجھ غریب عوام پر، متوسط طبقے کے لوگوں اور تنخواہ دار طبقے پر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اس بوجھ کو فی الفور ختم کرنے کے لیے تیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے، اور ان تینوں اصراف اور خدمات پر سیلز ٹیکس فی الفور واپس لیا جائے۔ اور یہ آمدنی اس سے کم نہیں ہوگی، اس سے لوگوں کے اخراجات اگر کم ہوں گے، ان کی بائنگ پاور بڑھے گی، ان کی قوت خرید، ان کی سیونگ، ان کے ہاں بچت زیادہ ہوگی، تو اس بچت سے سرمایہ کاری کر کے، وہ چھوٹے کاروبار کر کے، چھوٹے سرمایہ کاری، چھوٹے کام کاج کر کے جو آمدنی کمائیں گے، اس سے ڈائریکٹ ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ جو بل واسطہ ٹیکس ہے، جو بلا واسطہ ٹیکس ہے، ڈائریکٹ ٹیکس، اس کی بنیاد کو ہمیں مضبوط کرنا ہے۔ ہمارے ہاں 65% انسیڈنس انڈائریکٹ ٹیکس کا ہے، یعنی کہ جو بل واسطہ ٹیکس کا ہے، اور جو ڈائریکٹ ٹیکس، انکم ٹیکس یا بلا واسطہ ٹیکس ہے، اس کا انسیڈنس ہمارے ہاں کم ہے۔ پوری دنیا میں، یہاں تک کہ فار ایسٹ کے ممالک میں، چاہے وہ ویتنام ہو، ملیشیا ہو، تھائی لینڈ ہو، انڈونیشیا ہو، یا یہ جو بنگلہ دیش ہو، چھ پدی کا شوربہ، مطلب یہ کہ 1990 میں پاکستان ان تمام ممالک سے آگے تھا، انڈیا سے آگے تھا، ویتنام کا تو کہیں ذکر نہیں تھا۔ تو اس صورتحال تک اگر واپس جانا ہے، 1990 کی دہائی کی صورتحال میں اگر واپس لے جانا ہے پاکستان کو، تو ہمیں ڈائریکٹ ٹیکس کے انسیڈنس کو بڑھانا ہوگا، اپنے ٹیکس کی بنیاد کو وسیع کرنا ہوگا۔ 32 لاکھ لوگ صرف ٹیکس دے رہے ہیں پاکستان میں، انکم ٹیکس، اور اس میں زیادہ تر کارپوریٹ سیکٹر ہیں، تاجر ہیں، کاروباری حضرات ہیں، صنعت کار ہیں، سرمایہ کار ہے اور کارپوریٹ سیکٹر ہے۔ باقی جو معیشت کا ایک اہم شعبہ زراعت، میں چھوٹے زمینداروں اور کسانوں پر ہم ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم آئین کے اس شق کی بات کریں جہاں لکھا ہے کہ آل ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس، ہر قابل ٹیکس آمدنی پر ٹیکس ہونا چاہیے۔ یہ بھتے بعد میں لیں، انڈائریکٹ ٹیکس جو بل واسطہ ٹیکس ہے یہ بعد میں لیں، پہلے ڈائریکٹ ٹیکس لیں، لوگوں کو آمدنی کے ذرائع دیں، مواقع دیں، اپرچونٹی دیں، اور جب وہ آمدنی ان کی ہو اس آمدنی پر ٹیکس لیں۔ اصل ٹیکس اور بنیادی ٹیکس آمدنی پر ٹیکس ہے، اس کے انسیڈنس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اور انڈائریکٹ ٹیکس ختم ہو، اور کیسے ختم ہو؟ بجلی، تیل، گیس پر اس ٹیکس کو فی الفور ختم کیا جائے، اور یہ اقدامات انشاءاللہ تعالی کرنے سے جب گروتھ بڑھے گی، اور پھر ایگریکلچر، پھر اس کے بعد جب یہ ٹیکسوں کو ریشنلائز کر لیں گے، ڈائریکٹ ٹیکس میں اضافہ ہو جائے گا، لوگوں کی انکم جنریشن ہم انشاءاللہ بڑھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ ٹیکس بڑھے گا۔ انڈائریکٹ ٹیکس کو ہمیں آہستہ آہستہ کم کرنا ہے اور ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو دوسرا شعبہ گروتھ کا ہے، کہاں سرمایہ کاری کرنی ہے؟ اخراجات، یہ تو انکم کی بات میں نے کی، ٹیکسوں کی۔ اب اخراجات میں ہمیں زراعت کے شعبے کو توجہ دینی ہے، چھوٹے کسانوں کو مناسب سبسڈی دینی ہے، ان کے ٹیوب ویل پر، ان کی الیکٹریسٹی پر جو سبسڈی ہے اس کو ہمیں ایک مناسب قیمت پر رکھنا ہے، کھاد کی قیمتوں کو ہمیں ایک مناسب حد میں رکھنا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں اپنی جگہ قائم و دائم رکھنی ہے، اور اس طرح جو صنعتی شعبہ ہے اس میں پیداوار کو اضافہ کرنا ہے۔ سرمایہ کاری کے عمل میں جو رکاوٹیں ہیں، جو ریڈ ٹیپ، لال فیتا ہے، جو ملٹیپل اور متعدد کھڑکیاں ہیں، جہاں ہر جگہ جا کے اپنی فائل کو چلانے کے لیے اس کے نیچے پہیے لگانے پڑتے ہیں، تو یہ فائل کے نیچے پہیے لگانے کا کلچر ختم ہونا چاہیے۔ فائل خود بخود چلنی چاہیے، ایک ونڈو سے چلنی چاہیے۔ میرے ساتھیوں میں سے یہاں ایک ساتھی بیٹھے ہیں، انہوں نے کل ہی اپنی سعودی عرب سے یہ واپس آئے ہیں، انہوں نے کل کہا کہ نوری آباد یہ گئے تھے اور کہا گیا وہاں ون ونڈو ہے،
تو ون ونڈو جو 16 ونڈو کو کم کر کے ون ونڈو لگائی گئی، وہ ون ونڈو کے میں گئے، ون ونڈو پہ گئے وہ، اور وہاں ان سے کہا کہ بھائی اب میری فائل ہے، یہ کر دیں، میری انویسٹمنٹ ہے، مجھے اس فائل کو اپروو کر دے. تو انہوں نے بولا ہمارا ریٹ ہے یہ، یہاں پر رکھے، آپ کی فائل کے نیچے پہیے لگیں گے اور آپ کی سرمایہ کاری ہو جائے گی، ہے یہ ون ونڈو ہو جائے گی. تو یہ جو وہ ٹاسک فورسز بڑی تعداد میں بنا کر، مانیٹرنگ کمیٹیاں بنا کے، نگراں کمیٹیاں بنا کے سرمایہ کاروں، صنعت کاروں کی قیمتی زمینوں پر قبضہ ہوا ہے. ایف پی سی سی آئی کا صدر، چیئرمینوں کا صدر ہوتا ہے، صدر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے پیسے، وائٹ منی ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، ہمیں باہر لے جانے کی اجازت دے دیں. ہم پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے، اور پاکستان میں شاید ہم لاہور میں کر لیں، اسلام آباد میں کر لیں، کسی اور جگہ پنجاب میں کر لیں، لیکن کراچی میں تو ایک غیر اعلانیہ بین ہے، ایک غیر اعلانیہ پابندی لگی ہوئی ہے. یہاں تو سرمایہ کاری ہو نہیں سکتی. یہاں آپ ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، خود انحصاری پر لے جانے کے لیے، اگر آپ ملک کی خدمت کے لیے اگر پیسے لگانا چاہیں تو آپ نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ کو انکریج نہیں، ڈسکریج کیا جاتا ہے. اگر سرمایہ کاری کا عمل تیز ہو، اس میں حائل رکاوٹیں دور ہوں، ون ونڈو کا مطلب ون ونڈو ہو، ساری پالیسیاں کھلی ہو. جس طرح پنجاب میں آئی ٹی سیکٹر میں 5 سال کا جو وہاں آئی ٹی ٹاورز بنے ہیں، وہاں 2,500 25 IMF سے نوٹ بین الاقوامی ادارے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ انکم جنریشن کے آل ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس، اور میں پر یہ بوجھ پڑ رہا ہے، میرے بوڑھے ماں باپ پر یہ بوجھ پڑ رہا ہے. اس بوجھ کو ختم کیا جائے، اور یہ جو بجلی، گیس اور تیل کے شعبے ہیں، یہ بھی انسان کے بچے بنے، چاہے کے الیکٹرک ہو، چاہے سوئچ سدن گیس ہو. مردم شماری سے فارغ ہو گئے، بیٹا اب تمہارا شمار کرنے کے لیے ہم کمر بستہ ہو رہے ہیں اور میدان عمل میں آ رہے ہیں. ہوش کے ناخن لو، اپنے قبلے درست کرو، اپنی عیاشیوں، اپنے طیشات اور اللہ تللوں کو بند کرو، اور انسان کے بچے بن کر لوگوں کی خدمت پر مامور ہو جاؤ. جو ایمانداری سے جو تمہارے کام ہے اس پر لگ جاؤ، جو بجلی ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ. یہ اگر بل دے رہے ہیں جو لوگ بل دے رہے ہیں، اگر 100 گھر دے رہے ہیں، 5 گھر نہیں دے رہے، تو پورے 105 گھروں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس طرح کی لوڈ شیڈنگ، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، مبالغہ آمیز بل، یہ کے الیکٹرک والوں کو ہماری طرف سے یہ آخری وارننگ ہے جو ہم دے رہے ہیں. ہم پرامن احتجاج کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی ان کا قبلہ درست کریں گے. ہم عوام کی عملداری قائم کر کے صارفین کی عملداری قائم کریں گے. جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو تمہارے 30 لاکھ سے زیادہ صارفین ہیں، اب انہیں ریلیف ملنا چاہیے. اسی طرح جو گیس کے صارفین ہیں، گیس پنجاب جا رہی ہے، پوری ملک کے صنعتوں کے لیے جا رہی ہے، لیکن کراچی کے صارفین کو اور کراچی کے شہریوں کو، حیدرآباد کے شہریوں کو نہیں مل رہی. پھر وہاں ہیسکو نے حیدرآباد میں، سیسکو نے سکھر میں وہاں بیڑا غرق کیا، یہاں کے الیکٹرک نے بیڑا غرق کیا. اب واضح ہے کہ الیکٹرک کے لائسنس کے رینیول کا مرحلہ ہے، 20 جون کو یہ لائسنس ختم ہو رہا ہے. ایم کے ایم پاکستان نے، ہمارے سینئر ڈپٹی کمیشنر مصطفیٰ کمال بھائی نے یہ واضح طور پر ایم کے ایم کی پالیسی دی کہ مناپلی اور اجارہ داری جو بجلی کے تقسیم کا نظام ہے اس میں ختم ہونی چاہیے، اور متعدد کمپنیاں یا ایک سے زائد کمپنیوں کو یہ کانٹریکٹ دیا جانا چاہیے تاکہ کمپٹیشن ہوگا. جیسے موبائل کمپنیوں کا کمپٹیشن ہے، سیلولر فون کمپنیوں کا کمپٹیشن ہے، اس سے لوگوں کو نسبتاً سستے دام میں جو موبائل یوز کے پیکیجز ملتے ہیں، اور آپ کی چوائس ہے کہ آپ زون کے پاس جائیں، یو فون کے پاس جائیں، موبیلنگ کے پاس جائیں، یہ آپ کی چوائس ہے. اب آپ آ جائیے انہینسنگ انکم بڑھانے کے لیے صرف ٹیکس کی بنیاد اور بڑے وڈیروں، جاگیرداروں کی انکم پر ٹیکس لگانے کی ضرورت، صرف انہی پر صرف ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے، ان پر تو لگانا ہے، بڑے وڈیروں، جاگیرداروں، لیکن ساتھ ساتھ ایف بی آر کو بھی آڑے ہاتھوں لینا ہے. بھائی پی ٹی آئی کے سربراہ کہتے تھے 10 ارب روپے کی روزانہ کی چوری ہے ایف بی آر سے، تو مہینے کی 300 ارب، سال کی 3600 ارب. ہمارا بجٹ ہی سارا 9,000 ارب کا بجٹ ہے، تو 3,500 ارب کی چوری ہو گئی. اگر یہ 3,500 ارب کی چوری روک دیں، وہاں ٹاسک فورسز بنا لیں، بچوں کو لگا لیں، نوجوانوں کو لگا لیں، آئی ٹی کے بچوں کو بٹھا دیں، وہ سارا کمپیوٹرائز کر دیں، این ای ڈی کے بچوں کو ہم دے دیں، سر سید یونیورسٹی کے بچوں کو لے جائیں، کر دیں سارا ای کامرس کر دیں، ای ایف بی آر کر دیں، ای کلیکشن کر دیں.
plugging the leakages in the collection of revenues by FBR and other tax collecting agencies. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اب سرمایہ کاری ہوگی ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی, انسانی وسائل کی ترقی. پورے ملک کے تمام ضلع جو 130 یا 100 کتنے ضلع ہیں وہاں پر کم از کم ایک بہت ہی جامع بھرپور ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہو, جو مٹی ٹائپ جو ہم نے ایک زمانے میں مشرف صاحب کے زمانے میں کورنگی میں بنایا تھا, اس قسم کا ہونا چاہیے. اسمال میڈیم انٹرپرائزز یہ ہماری معیشت کی ایک اہم بیک بون ہے. اس میں سرمایہ کاری ہو, کاٹیج انڈسٹری ہو. بنگلہ دیش میں گرامین بینک کے چھوٹے قرضوں سے, پروفیسر یونس کے چھوٹے قرضوں سے $2 ارب کا فارن ایکسچینج وہاں کی بہنیں اور بیٹیاں کما کر بنگلہ دیش کو دے رہی ہے. تو کیا میری بہنیں اور بیٹیاں گھر میں صرف اسی لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کو ہم کوئی ایسا ذریعہ نہ دیں آمدنی کا, کاٹیج انڈسٹری کے فروغ کے ذریعے ان کو ہم معاشی ترقی کے عمل میں شامل نہ کریں؟ کیا کوئی ایک بہن بیٹی, میری ماں, کوئی عورت, ایک پاکستان کی بیٹی, کیا وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ جو ہماری معاشرے میں ایک غلبہ ہے ہمارے مردوں کا, تو کیا وہ ان کے ساتھ ساتھ اگر شانہ بشانہ چل رہی ہیں تو کیا ان کو یہ مواقع ہم چھوٹے قرضوں کے ذریعے ان کو اسٹارٹ اپس جو بزنس ہے اس کے ذریعے سے کیا ہم یہ مواقع فراہم نہیں کر سکتے؟ میرے خیال میں ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا. مینوفیکچرنگ میں جو رکاوٹیں میں آگے بیان کروں گا. ماربل انڈسٹری اور پریشیس اسٹون انڈسٹری میں اگر اسکل ڈیولپمنٹ ہو جائے, ہنر سکھا دیا جائے, تو انڈیا ہمارے $1 ارب پر ہمارے قیمتی پتھروں سے $5 ارب کماتا ہے. انڈیا ہمارے ماربل پر, ہمارے $1 ارب کے ماربل پر 5 سے 6 ارب کماتا ہے. یہی 5 ارب ہم کما سکتے ہیں. پھر ایگریکلچر میں بہت ساری باتیں میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. اب آئیے انڈسٹریل سیکٹر میں بھی ویلیو ایڈیشن ہونا چاہیے. ہم را کاٹن کو نہ بیچ دیں بلکہ اس کو ہر مرحلے سے گزار کر ایک بہترین فنش گڈ اس کو تیار کر کے بیچے. اور یہاں بھی انسانی وسائل کی ترقی ایس ایم ایز میں بھی اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی ہمیں چاہیے, ماربل میں, اسٹون میں چاہیے. ٹریڈ فیسیلیٹیشن سینٹرز ہونے چاہیے. پھر اس کی ٹریننگ ہو کہ ایکسپورٹ میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں, ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم, وہ ایک صرف کاٹن بھی کپڑے کا ایکسپورٹ کرنا چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ایس ایم ایز نیڈ اسپیشل اٹینشن. میں نے پہلے کہا پروموٹنگ انٹرپرونرشپ, اسے پروموٹ کرنے کے لیے نئے بزنس اسٹارٹ اپس کے لیے لوگوں کو چھوٹے قرضے دینے چاہیے. ایک رکاوٹ جو ہے فورن انویسٹمنٹ میں, آ رہا ہوں سب اس میں لکھا ہوا سب ہے. پھر اس کے بعد جو بڑی رکاوٹ ہے وہ زمین, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, اسے ذرا نوٹ کریں. سائٹ انڈسٹری میں آج زمین کی کیا قیمت ہے؟ انڈسٹریاں لگ رہی نہیں لگ رہی, بہت سے خالی پلاٹ ہیں, اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. پیسہ پارک ہے وہاں پر, اب چاہے وہ بلیک ہو وائٹ ہو, پیسہ پارک ہے. ہمارے پروڈکٹیو سیکٹر میں نہیں جا رہا. کورنگی انڈسٹری, پورٹ قاسم میں جتنے پلاٹ بکے, اب جو پورٹ قاسم میں زمین رہ گئی ہے, فیصل سزواری بھائی کو میں نے ریکویسٹ کی ہے, ہماری ٹیم نے, رابطہ کمیٹی نے, کہ اب یہ جو زمینیں بچی ہیں بھائی, اسے جو قیمتیں پورٹ قاسم کی باقی زمین کی ہے یا سائٹ کی ہے, وہ قیمت کوئی دے کے انویسٹمنٹ, یا تو زمین میں پیسہ لگائے یا انویسٹمنٹ کرے. وہ فیکٹری لگانے کے لیے پیسے چاہیے, مل لگانے کے لیے, تو بھائی وہ زمینیں سستی دی جائے. نوجوان سرمایہ کاروں کو, انٹرپرونریل جو صلاحیتیں رکھنے والے ہیں, جو بزنس مائنڈ رکھتے ہیں, جن کے پاس آئیڈیاز ہیں, ان بچوں کو آگے لا کے ان کو زمینیں سستی دام پر دی جائے. اور اس کے لیے ہم نے سجیسٹ کیا, میری ٹیم نے, کہ ویری ویری اسپیشل زون, اب تک تو سالے اسپیشل زون بنتے رہے, اب ویری ویری اسپیشل زون بننے چاہیے پورٹ قاسم میں. اور پاکستان اسٹیل مل کی جو جگہ بچی ہے, یہ اس جگہ پر بھی بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں, بہت سارے جو مافیاز ہیں ان کی نظریں ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم اب اپنے پیروں پہ کھڑی ہے. اب یہ متحد, منظم اور متحرک ایم کیو ایم ہے. ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ تعالی. خالد بھائی, مصطفیٰ کمال بھائی, فاروق ستار بھائی, یہ جو ہماری ٹیم, نسرین باجی, اور جو ہماری ساری ٹیم بیٹھی ہے, انشاءاللہ تعالی یہ لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. ہم ان زمینوں کی بھی حفاظت کریں گے اور کسی مافیا کی جو ہرس ہے اس کی نظر نہیں ہونے دیں گے. تو یہاں ویری ویری اسپیشل زون بنا جائے پاکستان اسٹیل مل کی زمین پر اور پورٹ قاسم کی زمین پر. اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں کو اگر واپس آتے ہیں, پیسہ لاتے ہیں, تو ان سے کیوں پوچھ گچھ کی جا رہی؟ ان کا پروفائل سعودی میں, عرب میں رہتے تھے, سعودی ایمبیسی سے پوچھ لیں اپنی, پاکستان ایمبیسی سعودی عرب,
यूएई में रहते थे, अबू धाबी वालों से पूछ लें, दुबई वालों से पूछ लें, यहाँ लाल फीता लगाकर उनके पैसों को वापस लाने में रुकावट है। पूरी दुनिया में पैसे के आने पर रुकावट नहीं है, पैसा जाने पर रुकावट होती है। सही भाई, ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक प्रेसिडेंट रहे हैं, आज ये हमारे साथ बैठे हैं तो इस यकीन के साथ कि ये साफ सुथरी एक रिफॉर्म शुदा और रीब्रांडेड एमक्यूएम के साथ बैठे हैं, जिसके पास विजन भी है और इनोवेशन भी है। ये उस एमक्यूएम के साथ बैठे हैं। मुझे उम्मीद है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को उनका किरदार दिया जाएगा। और तीसरा, जमीन की कीमतों को एतदाल पे लाके स्टील मिल पोर्ट कासिम पे स्पेशल जोन बनाया जाए और ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के रास्ते की रुकावटें, पैसा जो आ रहा है उसको आने दिया जाए। और कॉटन प्रोडक्शन हमारी गिर गई, 15 मिलियन बेल होती थी, 15 मिलियन बेल आज से चंद साल पहले, आज 5 मिलियन बेल। कॉटन एक्सपोर्ट करने वाला, गारमेंट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क कॉटन इंपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया है। तो उसके राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हाई बर्ड्स कॉटन सीड है। क्या है? हाईब्रिड कॉटन सीड्स है। ये 2 अरब रुपए के अगर सिर्फ कॉटन सीड खरीदे तो वो है सावन सखीरा जी, आज नहीं है। 2 अरब के अगर इंपोर्ट करेंगे तो उन्होंने गारंटी दी है ज़रई शोबे के लोगों के 7 अरब डॉलर की कॉटन वो आपको प्रोड्यूस करके दें। सिर्फ 2 अरब के बीज दें, पाकिस्तानी 2 अरब और उसके बदले में 7 अरब डॉलर की कॉटन ले ले। हाईब्रिड कॉटन के सीड 2 अरब के इंपोर्ट करने दे, उसमें भी रुकावट डाली हुई है। तो ये हमने कॉन्क्रीट प्रोपोजल्स दिए हैं। इसी तरीके से हम आगे आते हैं, आईटी हमारा फ्यूचर है। अब इनफॉर्मल फॉर्मल सॉफ्टवेयर हाउसेस खुल रहे हैं, कोई सरपरस्ती नहीं है, लड़के लगे हुए, अच्छा बेटे बेटियां सब लगे हुए हैं, उनकी सरपरस्ती करो। लोगो, वेब डिजाइनिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मोबाइल एप्स, उसको और उसके बाद 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, ये सारी चीजों की जो ट्रेनिंग है वो अगर दे दें। मतलब मैं गवर्नर साहब कामरान टिसरी भाई के इस इक़दाम का जबरदस्त खैर मकदम करता हूँ। कितने उन्होंने आईटी के शोबे में नौजवानों को ट्रेन करने का प्रोग्राम बनाया? नहीं, इनिशियली 1000, उसके बाद 50,000 जी। तो 50,000 नौजवानों को कराची, सिंध के शहरों और इंशाल्लाह पूरे सिंध, लाड़काना, शिकारपुर, दादू सिर्फ कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, नवाबशाह के नौजवान नहीं, इंशाल्लाह लाड़काना के, शिकारपुर के और दादू, खैरपुर, जामशोरो, बदीन, ठट्टा, वहां के नौजवानों को भी इंशाल्लाह ताला हम एम्पावर करेंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, उनको मौके देंगे और साबित करेंगे कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी, बस नम करने जा रहे हैं, जरखेज है, बीज डालना है, बाकी पानी देना है और इंशाल्लाह फल, पौधे, दरख्त सब निकलेंगे इंशाल्लाह तरक्की के। आखिरी बात, स्टार्टअप्स का कमाल देखें कि 23.1 मिलियन डॉलर के स्टार्टअप शुरू हुए 2-3 सालों में। इस साल जरा मायूसी का साल था, उसके बावजूद भी अब तक शायद 42 डील हो चुकी है। आखिरी बात, तो स्टार्टअप्स जो प्रोजेक्ट है आईटी में, नौजवानों को मौका दें, उन्हें कर्जे दें, उन्हें लोन दें, उन्हें ग्रांट दें, उन्हें पैसे दें, उन्हें मुफ्त की ऑफिसेज दें, आईटी हाउसेस बनाकर दें। ये हुकूमत का काम है। अमीन भाई से मैं कहता हूं, वजीर आजम से, कि ये काम करें, फिर ये इससे एडिशनल कैपिटल आएगा, इससे डॉलर आएगा। मुश्किल से हमारी जो आईटी सेक्टर में एक्सपोर्ट है वो $0.5 बिलियन से $2-2.5 बिलियन पर चली गई है, लेकिन इंडिया की 150 से 200 अरब डॉलर है, वियतनाम की $60 अरब है, बांग्लादेश की $5 अरब सिर्फ आईटी की, और टेक्सटाइल में हमसे कई गुना ज्यादा, जबकि वो कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। तो ये चीजें हमारे सामने मिसालें हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने अच्छा काम किया, प्लान एक्स के जरिए से उन्होंने $4.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। सिंध इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को भी काम करना चाहिए, इंटरनेशनल पार्टनरशिप करनी चाहिए। अली बाबा जो चाइना से आ रहा है उसको एनकरेज करना चाहिए। अब एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दे, रेगुलेट करें, टीचर्स ट्रेनिंग का इंतजाम करें, अच्छे असातिज़ा लाएं। उसके बाद करिकुलम को जो है अपडेट करें, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग पर ज्यादा तवज्जो दें। सेहत में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है,
اور بنیادی ہیلتھ کیئر کے یونٹس ہوں جہاں لوگوں کو تمام بنیادی سہولتیں ہوں. آخری بات انوائرنمنٹ کی ہیلتھ میں کہ ایک بڑے پیمانے پر شجرکاری ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ جنگل لگنے چاہیے, پانی اور توانائی کو بچانے کے اقدامات ہونے چاہیے, بارش کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے رین واٹر ہارویسٹنگ, ریچارجنگ سب سوائل واٹر. ہماری جو یہ بورنگ ہو رہی ہے یہ ساری زمینوں کو بھورا کر رہی ہے, موئسچر نکل رہا ہے, تو وہ زمینیں جب خالی ہو جائیں گی تو ہماری عمارتیں دھس جائیں گی. تو اس کے لیے ہمیں واٹر ریچارج کرنا ہے اس کا. پھر اس کے بعد ایورٹ danger of climate change catastrophe which may result into more floods, droughts, قحط بھی ہوں گے, سیلاب بھی ہوں گے, اور اربن فلڈنگ جو کراچی میں گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے دیکھا تباہی, اور اندرون سندھ میں تو بستیاں کی بستیاں تباہ برباد, کھیت اور کھلیان اجڑ گئے. اسے روکنے کے لیے ہمیں یہ اقدامات کرنے ہیں. امپلائمنٹ جنریشن میں پرائیویٹ سیکٹر, ووکیشنل ٹریننگ سینٹر, انڈسٹریل زونز, میں نے کہا ایس ایم ایز, کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ سب ریپیٹ ہو گیا. پھر انکریز ایکسپوز ڈیکریز, اس میں بھی میں نے ٹی ڈیپ کے رول کو بہتر بنانا ہے. ٹی ڈیپ بڑی صنعتوں کو تو پوری دنیا میں لے جا کے متعارف کر رہا ہے, لیکن نوجوانوں کو اور آئی ٹی کی صنعت کو, ابھی موروکو میں امین الحق بھائی گئے لیکن وہاں نوجوانوں کی ڈیلیگیشنز نہیں گئے. سرکاری سرپرستی میں نوجوانوں کی ڈیلیگیشنز جانے چاہیے. تو ٹی ڈیپ سے میری گزارش ہے. نہیں یہ ہے 1.2 ایسا نے کر دیا, ہاں کر دیا, یہ ہم لکھوا رہا ہوں اسی بات. اچھا اس کے بعد یہ جو اچھی اقدام بتا رہے ہیں, سیفٹی نیٹس, مائکرو فائنانس ہے وہ رہنا چاہیے, اور جو اچھے پروگرام ہیں اسی طرح کے وہ قائم رہے. اب آخری بات ٹیکسیبل انکم ہو گئی, پلگنگ دا لیکیجز, ٹورزم کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, اس پہ توجہ دیں, گورننس کو بہتر بنائیں اور کرپشن کو کم کریں. میں نے کہا FBR میں. اب آخری چند 5 پوائنٹس, لوور دا پرائسز آف پیٹرول, گیس, الیکٹریسٹی, سیلز ٹیکس ختم کر کے. ایسینشل فوڈ آئٹم ان کو دیکھیں, دودھ, کھانے کا تیل, آٹا, یعنی بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی 24 ملین ٹن, بمپر کراپ 25 ملین ٹن. تو پھر کم از کم اب کراچی میں بھی آٹے کی قیمت کچھ کم ہونی چاہیے. تو کراچی میں آٹے کی, گندم کی آمد پر یہ غیر قانونی غیر آئینی بندش کیوں؟ یہ کن وڈیروں, جاگیرداروں, وزیروں, مشیروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ کراچی میں جو گندم کی ترسیل پر پابندی ہے اسے فل فور لفٹ کیا جائے. کراچی کو, حیدرآباد کو بھی وافر مقدار میں جو ضرورت ہے گندم فراہم کی جائے, اور آٹے کی ملوں کو چلتا کیا جائے تاکہ وہاں سے انکم ٹیکس لے. اچھا ریٹ شاید اس لیے بھی نیچے نہیں آ رہے کہ جو فیڈ ہے, جو جانوروں کو, یا فیڈ ٹرک, گندم کے اوپر فیڈ ٹرک کتنی ہے؟ 1 لاکھ تک کی ڈیوٹی ہے, رشوت ہے بھائی, پہیے ہیں. تو یہ ہے. پھر لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم, اس پر باتیں تو بہت ہوئی ہیں. یہ ملک صرف سایہ دار, خوشبودار, پھلدار, پھولدار درخت نہیں بلکہ گھونسلے دار درخت بھی ہو, جہاں ہر پرندے کے پاس اپنا ایک صاحبان اور آشیانہ ہونا چاہیے. جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, دراز چاہے جتنے ہوں, معتبر نہیں ہوتے. ملک کو ایک معتبر ریاست بنانا ہے تو ہر پرندے کے پاس, اس کے گھرانے کے پاس ایک گھر ہونا چاہیے. لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم. اس کے بعد افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, اسمگلنگ, انڈر انوائسنگ کو کرب کیا جائے, اور ڈرائی پورٹس کے مس یوز کو ختم کیا جائے. ڈرائی پورٹ کے اسے ایکسپورٹ کے لیے بھی استعمال کیا جائے. سوشل پروٹیکشن پروگرام, یوٹیلیٹی سبسڈیز کو وسیع کیا جائے, اور اسپیشل فوکس انرجی اور واٹر پہ سرکولر ڈیٹ کو ایڈریس کریں بیسٹ پریکٹس کے ذریعے. روڈ میپ شفٹ فرام کنونشنل انرجی یوز ٹو نان کنونشنل, کہ رینیویبل اور متبادل انرجی پر کیسے جائیں گے اس کا روڈ میپ بیان کرے. اسمال ڈیمز جو بن رہے ہیں ان کو فل فور شروع کرے. ریکوڈک کا اگر معاہدہ ہو گیا تو اس پر کام فوری شروع کرے. تھر کول کا بھرپور استعمال کریں تاکہ آئی پی پیز, جو یہ آئی پی پیز کیا ہے, انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس, ان کی مونوپولی بھی جو ہے وہ ختم ہو. تو تھر کول کو زیادہ جو ہے وہ انسینٹیوز دیے جائے تاکہ وہاں زیادہ
جو ہے وہ کوئلے سے بجلی بنے. رینیوڈ. اچھا اب لائسنس کراچی کے الیکٹرک کے لائسنس کے لیے کمپٹیشن ہو اور کئی کمپنیوں کو لائسنس دیا جائے, ایک کمپنی کو نہیں. اچھا اس کے بعد آخری 2 پوائنٹ ہے کہ اب آتے ہیں کراچی پر. تو کم از کم 2023 اور 24 میں 50 سے 100 ارب روپے K4 پر ایلوکیٹ کر کے صرف گراؤنڈ بریکنگ سے کام نہیں چلے گا سی ایم ہاؤس میں, بلکہ 50 سے 100 ارب روپے اس سال ایلوکیٹ ہوں اور 2-2.5 سال میں یہ منصوبہ مکمل ہو. اس کے تینوں فیزز ایک ساتھ مکمل. کراچی سرکولر ریلوے پر بھی گراؤنڈ بریکنگ بار بار ہوئی ہے. حیدرآباد یونیورسٹی کا کام شروع ہو تو اس کو مکمل کریں. حیدرآباد کے زیر زمین پانی نکاسی آپ کے نظام کو بہتر کریں. اسی طرح کراچی کے سینیٹیشن اور سیوریج کے جتنے منصوبے ہیں, ری ویمپ کے, ٹریٹمنٹ پلانٹ, ری سائکلنگ پلانٹ کے, ان کو فوراً اس پر عمل درآمد ہو اور پراپر ایلوکیشن آف فنڈز حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے دی جائے اور حیدرآباد میں پانی سیوریج کے نظام کو بہتر بنائے. اور سندھ کے سیکنڈری شہروں لاڑکانہ, میرپور خاص, سکر, نواب شاہ, خیرپور, دادو, ان کے لیے گرانٹ ان ایڈ دی جائے وفاق سے براہ راست, تاکہ یہ جو سندھ کے صوبے کے وڈیرے ہیں ان کی محتاجی سے باہر نکل کر اپنے اپنے شہروں کو ترقی کے راستے پر ڈال سکے. وما علینا الا البلاغ. حکومت نے 8 بجے کاروبار بند کرنے کا اعلان کیا ہے. کوئی بھی ایسا اعلان کاروباری اور تاجر برادری اور ان کی انجمنوں کی باہمی مشاورت سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ. اچھا بہت اچھی بات نسرین بھائی اس میں لکھا ہوا میں مس کر گیا. آخر میں یہ ہے کہ یہ جو آئینی اور سیاسی بحران آتے ہیں اس ملک میں, اس سے ملک میں مہنگائی اور معاشی بحران, بے روزگاری, غربت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سجیسٹ کیا کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہو جس پہ ساری سیاسی جماعتیں قومی سطح پر انتخابات سے پہلے دستخط کریں, اپنی اپنی معاشی ٹیم نامزد کرے. وہ تمام سیاسی جماعتوں کی معاشی ٹیم مشترکہ طور پہ اس چارٹر آف اکانومی نیسا کے معیشت کی نگران اور نگہبان ہو, تاکہ حکومت میں جماعتیں اور اپوزیشن کی جماعتیں لڑیں, سر پھٹول کریں, دست و گریباں ہوں, لیکن معیشت اپنی جگہ اپنے پیروں پہ کھڑی رہے اور اس کے نگہباں اور جو نگراں مختلف سیاسی جماعتوں کے مشترکہ اونرشپ دے کے معیشت کی بربادی اور اس کے بحران کو محفوظ رکھیں, وہ نہ ہو. تو یہ ایک نیسا کے معیشت سے ممکن ہے. باجی تھینک یو سو مچ. اچھا بھائی میری ٹیم کے نام میں بتا دوں اگر آپ کہیں تو. نسرین جلیل باجی ہیں, جاوید علی بھائی, ارشد وورا بھائی. مجھے اجازت دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں ایمفیسس دینے کی ضرورت ہے. فاروق بھائی نے آپ کو تمام پوائنٹس جو ہیں وہ ایکسپلین کیے ہیں, لیکن جتنے معاشی ادارے ہیں یا معاشی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی ٹیکس بیس کو بڑھائیں, اس کو زیادہ کریں. اس کو مینشن کیا فاروق بھائی نے, لیکن یہ ضروری ہے ہمیں جاننا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہم عوام کو جس طرح سے پیس رہے ہیں, ضروری ہے کہ مزید اور لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں وہ آئیں. اور اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم کئی سے یوٹیلیٹی بلز کے ذریعے آپ کی جو امپورٹس ہوتی ہیں اس میں نام ہوتے ہیں, آپ کے جو ایکسائز ہے, جی ایس ٹی ہے, پراپرٹی ریکارڈز ہیں, ان سب کو مجتمع کر کے ان لوگوں کی نشاندہی ہو جو کہ ٹیکس نیٹ میں ہونے چاہیے مگر نہیں ہے. یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ عوام پہ سے یہ بوجھ ہٹایا جا سکے, انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو بوجھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو انڈسٹریل سیکٹر آپ کا صرف 20% ہے اکانومی کا, لیکن 57% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے, اس کو صحیح ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہے کہ تعلیم پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم 3% تعلیم کے لیے خرچ کر رہے ہیں اچھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ میں آج 44% بچے ایسے ہیں 5 سے 16 سال کی عمر تک کے جو کہ اسکول نہیں جاتے, اور بلوچستان میں 70% بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا رہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان میں بچے اسکول جا رہے ہیں اور یہاں نہیں. یہاں پہ آپ غور کیجئے گا کہ یہاں پہ وڈیرے, جاگیردار جو سوچ ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں, یہ اسمبلیز میں بھی موجود ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, یہ انفلوئنشل لابیز ہیں, وہ چاہے
शुगर लॉबी हो या वीट लॉबी हो या टीक लॉबी हो या स्टील लॉबी हो, जिसको भी जो भी कवानीन है वो अपनी मर्जी से बनवाते हैं ताकि उनको उससे फ़ायदा पहुंच सके। तो हमें तालीम पे तवज्जो देनी है, हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मुस्तकबिल को सेव करने के लिए ज़रूरी है कि सिंध में और बलूचिस्तान जहाँ की इतना बुरा रिकॉर्ड है, हम उसको बेहतर करें। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी जो टीम के अरकान है, मेरे साथ नसरीन जलील बाजी सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर, जावेद हनीफ भाई जो कि हमारे रुकन राब्ता कमेटी और हमारे रुकन सूबाई असेंबली हैं, डॉक्टर अरशद वोरा जो खुद एक सनतकार भी हैं और एक्स चेयरमैन साइट हैं, एक्स चेयरमैन टेक्सटाइल एसोसिएशन, मोहतरम जनाब सईद शफीक भाई एक्स प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, ये पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड बिजनेस फोरम जो एमकेएम का उसके रुकन है, फिर जफर सुलीजा साहब हैं वाइस प्रेसिडेंट कारपेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, और उसके साथ अदनान खान ये भी हमारे मेंबर है जो कि खुद एक बिजनेसमैन है, तहा अहमद जो रुकन राब्ता कमेटी और बिजनेसमैन है वो भी इस हमारे बोर्ड के फोरम के मेंबर है, फराजुर रहमान जो मौजूदा काटी के चेयरमैन है उनकी भी खिदमत हमें हासिल रही है, वो भी बिजनेस इकोनॉमिक एंड बिजनेस फोरम के मेंबर हैं, अदनान खान का बता दिए। इसके अलावा बाकी जो ताजिर बरादरी के नुमाइंदे, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, सब यहाँ पर मौजूद हैं, किसी एक का नाम लूँ बाकी का ना लूँ, मुझे नाम सबके मालूम है, तो ये इनका सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो इसके अलावा सनतकार ताजिर और आबाद के जो नुमाइंदे, उन्होंने भी जिस तरह हमें अपने तजावीज़ और प्रपोजल्स भेजे, तो आज हम इस काबिल हैं कि मुझे यकीन है कि जो सबसे बेहतरीन मुफस्सल जामे रेसिपी या नुस्खा इस जुमला बीमारियों का मर्ज को जड़ से उखाड़ने का अगर किसी के पास है तो वो एमकेएम के पास है, और वह एमकेएम के पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड बिजनेस फोरम के पास है, ये मेरा दावा है। वरना कहीं और जाएंगे इलाज के लिए तो फिर यही होगा कि हैं नहीं, फिर यही होगा कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं, तो मर्जी है फिर बीमार रहें उसी से दवा लें। चलें भाई, कोई सवाल है तो जी फारूक भाई, ये आप खुद इस वक्त हुकूमत हैं और बहैसियत हुकूमत आप कराची की आवाम को कोई आज ये बात बताते कि हमने हुकूमत के साथ, हुकूमत ने हमारी ये बातें मान ली हैं और कराची और सिंध के और पाकिस्तान के अवाम को ये रिलीफ मिलने जा रहा है, आपने तो वही रोने अवाम के जो है सुनाए, और आप भी फरियादी हैं। आप भी जिस तरह आपने कहा कि हर शाख पे एक उल्लू बैठा है, तो ये शाहीन अपनी परवाज़ क्यों खराब कर रहा है? मेरे ख्याल में देखिए, पहले तो हमने जब भी हम हुकूमत में कोएलिशन में रहे, हमने अपने किरदार को वाज़ेह किया है कि ये कोएलिशन चंद बुनियादी नुकात पर है, ये हर पॉलिसी पर नहीं है, ये माशी और माशरती तरक्की के हर शोबे पर नहीं है, और वहाँ हमें इख्तलाफ राय का हक है, और जब हम इख्तलाफ राय करते हैं, मुखालफत करते हैं तो डट के करते हैं, और हर साल हुकूमत में होते, हुकूमत में अगर जब भी हैं, ज़रूरी हमेशा हुकूमत में रहे, लेकिन जब भी हुकूमत में हो तो हम हुकूमत के अंदर एक मौसर अपोजिशन है जो हुकूमत के किबले को दुरुस्त करने, स्टेटस को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करती, इसलिए मैंने अपना रोना ये रोया है। लेकिन हमने जो एक बुनियादी खिदमत खास तौर पे, और ये भी सारे प्रपोजल्स खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कन्वीनियर एमकेएम पाकिस्तान के लेटर और उनकी मंजूरी से जो ये बजट मैंने यहाँ तजावीज़ रखी हैं, और मुस्तफा कमाल भाई हम सब ने मिल के, तो ये मुझे उम्मीद है कि ये जब वज़ीर आज़म के पास जाएगी, सागदार के पास जाएगी, तो थोड़ा बहुत उनकी नज़रों से जब ये गुजरेगी, हमारे साथ बैठकर पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ तो उनका ज़मीर भी कहीं ना कहीं जो है वो गहरी नींद से तो कहीं ना कहीं तो जागेगा या नहीं जागेगा। कब तक मतलब लोगों को इसी तरह आप तसल्लियाँ देंगे? अब वक्त आ गया, ये तो अब मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क ये तो तबाही बर्बादी की इंतहा हो गई। तो इसलिए मैं ये रोना इसलिए रहा कि देखिए, हमने 50 लाख आबादी बाजियाब करा के दी है, वरना हमें टरखाया जा रहा था 1 करोड़ 43 लाख की आबादी पर। आज अगर 1 करोड़ 91 लाख हुई, 50 लाख, तो ये सिंगल हैंडेड एमकेएम पाकिस्तान की जो टीम आपके सामने, हमने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इतनी कड़ी निगरानी और चौकीदारी की, चोर को भी नकाब किया पहली मर्तबा, रंगे हाथों पकड़ा उसको मर्दमशुमारी में चोरी करते हुए, डाका डालते हुए पकड़ के दे दिया, बता दिया कि किसकी वजह से कराची की आबादी कम। हमने ये काम किया प्रैक्टिकली भाई, सिर्फ बैनर नहीं लगाए, सेमिनार नहीं किए, हमने करके दिया, और इंशाअल्लाह तस्दीक
اور درستگی کا عمل، اس میں اگر کراچی کے عوام نے تعاون کیا اور اس میں جہاں جہاں ہم نے نشاندہی کی ہے، وہاں جہاں جہاں آبادی مس ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی گننے کا عمل مکمل ہوا تو اللہ نے چاہا ہم کسی نہ کسی باعزت سطح پر، اللہ نے چاہا، ہماری دعا ہے، ہماری محنتوں کا کہیں نہ کہیں ہمارے صبر کا پھل ہمیں ملے گا انشاءاللہ. تو یہ تو ہم نے ایک بڑا میچ اور پالا مارنے کی کوشش کی ایمانداری سے. اب ہم نے آج جو 380 بس رن وے پر لا کے رکھی ہے ایئر بس، اس کے انجن گرم ہوئے بھائی آج، اور یہ جب ٹیک آف پہ جائے گی تو ایک بہت بڑی عوامی موبلائزیشن ہے اور بڑے پرامن احتجاج اور عوامی دھرنے اس سخت موسم میں بھی انشاءاللہ تعالی. بجلی کا بحران، گیس کا بحران، مہنگائی، اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی کراچی کے سندھ کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تاریخ کے سب سے بڑے احتجاج و دھرنے MQM پاکستان کریں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے 2 سوال ہیں. اور اس میں سے کچھ اہم پوائنٹس باجی نے مجھے بتائے، نسرین باجی نے، کہ وہ جو بجٹ آ رہا ہے 9 جون کو اسحاق ڈار صاحب دیں گے، اس میں ہمارے اس میں سے کچھ یعنی کافی پوائنٹس انشاءاللہ تعالی اس میں ہوں گے. ہمارے کراچی کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی، حیدرآباد کی یونیورسٹی وہ انشاءاللہ تعالی، پھر کراچی کی زمینوں کا بہترین مصرف، قبضہ گیروں سے چھڑانا، بچا کے کم قیمت پر سرمایہ کاروں کو، انٹرپرینرز، نوجوانوں کو دینا، یہ انشاءاللہ تعالی ان چیزوں پر عمل ہوگا. پھر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز رہ گئی تھی، اسٹیل ملز، PIA، ان کے لیے پروفیشنل مینجمنٹ، ماڈرن مینجمنٹ، بیسٹ پریکٹسز، اور شاید پرائیویٹائزیشن پہ بھی جانا ہے تو پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے عمل سے گزارنا. اور جو بے روزگاری ہوئی ہے لوگوں کو نکال کر، تو ان کے لیے اگر عبد القادر مندوخیل کی کمیٹی کہتی ہے بحال ہو گئے، تو بھائی وزیر اعظم شہباز شریف، آصف علی زرداری صاحب، وزیر خزانہ، وزیر صنعت اور جو وزیر قانون، یہ سب بھی تو پھر اس پالیسی کو انڈورس کرے، اسمبلی سے قرارداد دے، پاس کرے، قانون بنائے. اور یہ جھوٹی تسلیاں کیوں دے رہے ہیں جو بحال کر دیا، کیوں سستی شہرت حاصل کر رہے ہیں؟ اگر کرنا ہے تو پالیسی دھڑلے کے ساتھ کرے گا. MQM کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر پالیسی واضح کریں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، 2 سوال ہیں. آپ نے کہا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، تو آپ ہر شیڈو بجٹ پیش کر دیتے ہیں، چاہے دیکھیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا، یہ یاد رکھیے گا. آپ مشرف کی حکومت میں بھی تاجر رہے، پھر نواز شریف آیا، پھر عمران خان، اور اب PDM. لیکن سب نے دیکھا کہ مشرف کے دور میں کراچی میں کام ہوا، اس وقت کیا پریشر تھا یہ بھی سب جانتے ہیں. کس نے کام کروایا، کس کے پریشر سے کام جانتے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر 22 اگست 2018 کے بعد کی MQM کو دیکھ لیں تو وہ پھر عمران خان کی اتحادی بنی اور PDM کی اتحادی بنی. ان دونوں اتحاد میں جو مہنگائی ہوئی تو یقیناً اس کا سب سے بڑا نقصان MQM پاکستان کو بھی ہوا. آج آپ نے کے الیکٹرک کی بات کی، تو کے الیکٹرک کا آپ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کہ 1000 میگا واٹ آفیشلی وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے بجلی لیتی ہے، 500 میگا واٹ ان آفیشلی لیتی ہے. اس کے بعد اب نیوکلر پاور پلانٹ سے جو بجلی اسٹارٹ ہوئی ہے وہ بھی کے الیکٹرک کو ملتی ہے. مشرف کے دور میں جب یہ معاہدہ ہوا تھا آپ بھی اس کے اتحادی تھے. اس کے بعد سے آج تک کے الیکٹرک نے 1 میگا واٹ بھی اپنی بجلی نہیں بنائی. وہی بجلی جو گورنمنٹ سے لیتی ہے آپ کو دیتی ہے، یا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس وقت ان کو پاور پلانٹ دیے تھے انہی کی بجلی دیتی ہے. تو آپ اس کی لائسنس کی تجدید کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات کیوں نہیں کی جاتی کہ یہ واپس گورنمنٹ کے پاس جائے، کیونکہ اس سے ہی کچھ بجلی ہمیں سستی ملتی ہے بنسبت اس کے کہ الیکٹرک یا کوئی اور دیگر پاور پلانٹ کمپنیاں ہیں. دیکھیں آپ نے جو بات کی کئی کی بات کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اٹامک انرجی جہاں سے پلانٹ ہیں جو بجلی پیدا ہو رہی ہے کراچی کو کچھ نہیں آ رہا، نیشنل گریڈ میں جاتا ہے. اسی طریقے سے جو تھر میں بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ بھی کراچی پہ نہیں آتی، وہ بھی نیشنل گریڈ میں جاتی ہے اور وہاں سے پھر پورے ملک میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. اور کراچی کو بھی اگر ملتی ہے تو نیشنل گریڈ سے ملتی ہے. کوئی بھی ڈائریکٹلی جو یہاں جو پلانٹ ہیں جو کئی کے پلانٹ ہیں جن کی 2100 میگا واٹ کی پروڈکشن ہے وہ صرف ڈائریکٹلی کراچی کو ملتی ہے، باقی ساری باہر سے آتی ہے. اور وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ سستی بجلی ہے. کئی جو پروڈیوس کر رہی ہے اور جو کئی جو ابھی 700 میگا واٹ کا پلانٹ جو لگانے کی بات کی تو وہ مہنگی بجلی تھی. ہماری ڈیمانڈ فیڈرل گورنمنٹ سے پہلے بھی یہی تھی، ابھی بھی ہماری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ میں نیشنل گریڈ سے بجلی دی جائے، کراچی کو اس کا شیئر دیے، کیونکہ وہ بجلی بہت سستی ہے. اس میں ہائیڈرو شامل ہے، اس میں کول شامل ہے.
یہاں تو ساری کی ساری جو LNG پہ جاتی ہے یا آپ کی کول پہ جاتی ہے، امپورٹڈ کول کے اوپر جو مہنگی بجلی ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے. دوسرا زیادہ اگر نے لائسنس کی بات کی، KE کے لائسنس کی بات کی، دیکھیں KE جو ہے وہ اون کرتی ہے سارا انفراسٹرکچر، پاور جنریشن، ٹرانسمیشن. گرڈ سے ہمیں مل رہی ہے تو پھر حکومت پاکستان جس طرح ہیسکو، لیسکو دیگر جگہوں پہ بجلی دے رہی ہے، تو کراچی الیکٹرک کی ضرورت بیچ میں کیوں ہے؟ وہ کیوں اپنا کمیشن؟ آپ نے دیکھا عارف نقوی کی منی لانڈرنگ سب کس کا گروپ ہے، کتنی بڑی منی لانڈرنگ پاکستان کی پکڑی گئی، وہ سب پیسہ کے الیکٹرک کا ہی گیا ہے. دیکھیں KE الیکٹرک جو ہے پرائیویٹائز ہوئی ہے. KE کا پورا انفراسٹرکچر ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا، ان کی پروڈکشن کیپیسٹی ہے، ان کی ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی ہے، ان کی ڈسٹریبیوشن کی کیپیسٹی ہے. اس وقت جو 66.4% جو KE ہے، جو KSC کے جو شیئر ہیں وہ KE اون کرتی ہے. تو آپ اس کو ڈن اوے تو کسی طرح نہیں کر سکتے، جو مالک ہے وہ تو رہے گا. اب جو ہے اس کے اندر دوسرا ایشو یہ ہے کہ دوسری کمپنیاں ہیں. ہماری پالیسی یہ ہے، اور ہم نے یہ کہا بھی ہے، ہماری نیپرا کے چیئرمین سے ابھی ملاقات ہوئی تھی، کل ملاقات ہوئی ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ اس کو اوپن کر دیں. یہ اوپن ہو جائے گا انشاءاللہ. جو کمپنی آنا چاہے، تبا آنا چاہے، کوئی اور کے الیکٹرک اگینسٹ کوئی کمپنی آنا چاہے، ان کو آنے کی سب کو اجازت ہوگی اس کے اندر، وہ آ کے کمپیٹ کریں. لیکن اس میں سب سے بڑا ایشو جو آئے گا، بنیادی ایشو اس وقت یہ آئے گا کہ انفراسٹرکچر کسی کے پاس نہیں ہے سوائے KE کے. تو جب تک لوگ اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے چاہیے انفراسٹرکچر چاہیے. اصل میں یہ ہم پھر آپ تھوڑی سی چیزوں کو کلیئر کر لیں گے. نہیں، آپ کا سوال اپنی جگہ، میری بات میں جواب دے رہا ہوں نا. نہیں، اصل میں جاوید بھائی، KE الیکٹرک کو پورا جو سرکاری ادارہ تھا وہ پرائیویٹائز ہو گیا اور ایک کمپنی کو دے دیا گیا، پروڈکشن بھی، ٹرانسمیشن بھی، جنریشن. تو بات صحیح ہے، اگر 20 جون کو لائسنس ختم ہو رہا ہے تو ایک آپشن یہ بھی کہ فیڈرل گورنمنٹ لے لے اور ایک اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنی بنا لے، جیسے ISCO، ایسکو، فیسکو ہے، لیسکو ہے، وہ بنا سکتی ہے. یہ بھی ایک آپشن ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے بھائی. آپ کوئی بھی مجھے ایسا محکمہ بتا دیں، سرکاری ہو، وفاقی یا صوبائی، جس کی کارکردگی یہ موجودہ KE الیکٹرک سے آپ کو بہت اچھی، بہتر نظر آئے گی. کرپشن نہیں ہوگی، بیڈ گورننس نہیں ہوگی. تو اصل مسئلہ یہ ہے. اس لیے ہم پوری دنیا میں آج کل ڈسٹریبیوشن کمپنیز جیسے زونگ ہے، دیکھیں نا، سیلولر فون کی بھی تو مختلف. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر پرائیویٹائز ہی رکھنا ہے تو کمپٹیشن ہو اور مزید کمپنیوں کو دیا جائے. اور اگر حکومت واپس لینا چاہتی ہے، حکومت کی چوائس ہے. اگر اس کو سرکاری تحویل میں لینا چاہتی ہے، لے. لیکن پھر ہمیں اس بات کی گارنٹی ہو کہ اس کے ڈائریکٹرز پروفیشنل ہوں گے، تجربے کار ہوں گے، بجلی اور پاور سیکٹر کے ماہر ہوں گے. وہ سیاسی طور پر اس کو پولیٹیسائز نہیں کیا جائے گا. یہ ساری گارنٹیز ملے تاکہ کراچی کے صارفین نہ سفر کریں، ہے نا. اصل ایشو تو یہ ہمارا. تو ہم تو بھائی ریسیونگ اینڈ پر ہے. ہاں، تھینک یو.